अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रऊफ फातिर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि यूरोप में ऑफ़र की जाती है, दैट इज़ एरास्मस प्रोग्राम। और इससे हर साल पूरी दुनिया से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफ़र की जाती है, जिनमें लकीली पाकिस्तान के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जाते हैं। और ये दो तरह की है बेसिकली, इसमें हाफ फंडेड भी है और फुली फंडेड भी है। आज हमने जिन स्टूडेंट को अप्रोच किया है, शी इज़ मानूर, और वो इस वक्त फ्रांस में हैं। वो एरास्मस प्रोग्राम के थ्रू ही वहाँ पे गई हैं और उनसे हम बात करेंगे ताकि वो आपको फर्दर इस पे गाइड कर सकें कि आप अपने घर पे बैठ के किस तरह से जस्ट एक इंटरनेट को यूज़ करके कैसे इन प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनके ग्रेड्स को देखते हुए कि कहाँ पे आप अप्लाई करें, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर और किन किन इवन फैकल्टीज़ के अंदर अप्लाई करें, वहाँ पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। जी मानूर, काइंडली प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाइएगा अपने आप को थोड़ा सा। जी सर, श्योर। मेरा नाम महानूर रियाज है और राइट नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स इन केमिकल नैनो इंजीनियरिंग ऑन इरास्मस फंड्स। टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशन, मेरा मैट्रिक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद से है। मेरी इंटरमीडिएट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सुपर मॉडल क्लास से है और मेरी बैचलर्स केमिकल इंजीनियरिंग में है जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की है। उसके बाद मैंने जॉब भी की और मेरी कुछ इंटर्नशिप्स भी थी। जॉब मेरी सप्लायर ग्रुप में थी, जबकि मेरी इंटर्नशिप्स एक मल्टी नेशनल नेस्ले में थी। दूसरी मेरी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और तीसरी मेरी हलाल रिसर्च काउंसिल में थी। और इस सब के बाद मैंने, क्योंकि मेरे आइट्स दिया था और मैंने कुछ फर्दर प्रोसीजर्स किए थे, और अब मैं अपना मास्टर्स फ्रांस में कंटिन्यू कर रही हूँ इरास्मस के ऊपर। ओके, परफेक्ट, ज़बरदस्त, साउंड्स गुड। इतने माशाल्लाह आपके पाकिस्तान में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आउट ऑफ देम कोई एक एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि दैट वाज रियली हेल्पफुल, स्पेशली इन चूजिंग सच सब्जेक्ट्स एंड फील्ड? सर, जो अगर हम फील्ड की बात करें तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस नेस्ले का था, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वो एक मल्टी नेशनल कंपनी है और आपको इंटरकल्चरल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सेकेंडली, जो वहाँ पे मेरे सुपरवाइजर्स थे और वहाँ पे जो मेरे कोलीग्स थे वो बहुत हेल्पिंग थे, और मैंने शायद मेरी पर्सनैलिटी का ड्रास्टिक चेंज और ये यकीन कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ, मुझे वहीं से मिला। सो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एक्सपीरियंस आई हैव एवर गॉट। जबकि मेरी एजुकेशन की बात करें तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे वहाँ पे जो मेंटोर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। जो मैं आज हूँ शायद उनमें उनका बहुत बड़ा अहम इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैं तो यही कहूँगी। ज़बरदस्त। सो यू इंटरमीडिएटेड फ्रॉम पीजीसी, राइट? यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? क्योंकि पीजीसी कभी कभी कंट्रोवर्सीज में भी आ जाता है, कभी कभी नो डाउट एक ब्रांड भी है। सर, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह हर एक ब्रांड के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, सो यू हैव टू फेस बोथ। क्योंकि मैं 3B कैंपस में, मैं सुपर मॉडल में थी, तो सर सुपर मॉडल में आपको ये एक एज मिलता है, एक तो आपकी कोई फीस नहीं होती, आप एक स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हो। सेकेंडली, आपको वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज टीचर होते हैं। और हाँ, आपको ये कह सकते हैं कि आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उन्होंने आपको प्रॉपरली प्रिपेयर किया होता है कि आपको कोई चीज़, यानी इवन मुझे एकेडमी की भी जरूरत नहीं थी जब मैंने पीजीसी पे पढ़ा था। सो अगर आपकी यानी कि ऐसी फाइनेंस है कि आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई कैन से डू बेटर इन योर मैट्रिक, अवेल द स्कॉलरशिप एंड यू कैन गेट इजीली अ गुड मार्क्स इन इंटरमीडिएट। परफेक्ट, ज़बरदस्त। सो मानू, मूविंग ऑन, एरास्मस प्रोग्राम, राइट? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें उसका कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? Sure, sir. Sir, Erasmus is actually the European Union Commission scholarship. It's the international scholarship that take the students all around the world. इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स है, ऑलमोस्ट 120 प्रोग्राम्स है इसके टोटल, और हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली इनकी क्वांटिटी होती है कि इन्होंने हर कंट्री से 2 से ज़्यादा बच्चे किसी प्रोग्राम में नहीं लेने होते, और इनके टोटल हर प्रोग्राम के अंदर, जिस प्रोग्राम में जिस तरह मैं हूँ, उसमें से 14 स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड लिए जाते हैं। सो आपका ये एक एक्सचेंज कल्चरल मास्टर्स प्रोग्राम होता है। जिस तरह एक्सचेंज सेमेस्टर प्रोग्राम होते हैं, इस तरह ये एक्सचेंज कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें आप हर सेमेस्टर एक डिफरेंट कंट्री में पढ़ते हो यूरोप के, और आपको इस तरह यानी मल्टी कल्चरल आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज होती है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ पढ़ सको, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, आप बहुत सीखते हो और आपकी करियर बहुत ब्राइट होता है। दैट्स व्हाट इरास्मस इज फॉर यू। बेहतरीन। अच्छा, ये यूरोप में स्पेशली डील किया जाता है, राइट?
Yes, scholarship is just given by European Commission. بالکل ٹھیک. اور یورپ میں جیسے شینگن ویزا ہوتا ہے اس کے لیے؟ یس سر, اس کے لیے ہوتا ہے کہ میرے یعنی کہ جس طرح اگر میں اپنی بات کروں, کیونکہ میں فرانس میں گئی تھی, میرا فرسٹ کنٹری فرانس تھا, تو مجھے پہلے شینجن ویزا ملا جس کے اندر میں جسٹ 2 to 3 کنٹریز جو آپ کے یورپین کا حصہ نہیں ہے, یورپین شینجن کا, اس کے علاوہ آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہو. آپ کو ہمیشہ 3 months ویزا ملتا ہے. جب آپ یہاں پہ آتے ہو تو آپ کی یونیورسٹی جو ہوسٹ یونیورسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ریزیڈنس پرمٹ کے اپلائی کرنے کے لیے کہتی ہے, اور آپ کو 2 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے. یعنی آپ کے ماسٹرس تک آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ اسکالرشپ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے واپس جانا ہے, یہ آپ کو 1 year ایڈیشنل ورک ایکسپیرینس کا بھی ویزا آپ کو دیتی ہے کہ آپ اس میں اپنا کام ڈھونڈیں, اور موسٹ پروبیبلی لوگوں کو جاب مل جاتی ہے, اور اگر نہیں تو ہم پی ایچ ڈی میں اپلائی کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو ورک ویزا علیحدہ مل جاتا ہے. سو اٹس ایزی, آپ کو واپس نہیں آنا. زبردست. ایک کوشچن جو سارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے مانور یہاں سے جانے والوں میں, کہ اس ویزا اسٹیٹس کے اوپر ورکنگ الاؤ ہے؟ یس سر, مطلب ڈیورنگ اکیڈیمکس آپ ورک کر سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں؟ سر آپ کو ویسے ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ یورپین یونین آپ کو اتنا ایزیلی پے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. آپ کو ایزیلی اتنی فنڈنگ ملتی ہے اور آپ کی کوئی فیس نہیں ہوتی. زبردست. اوکے, نیکسٹ کوشچن, بیسک کرائٹیریا. ظاہر ایک پروگرام ہے, کچھ بہت سارے سبجیکٹس ہوں گے اس کے اندر, فیکلٹیز آتی ہوں گی, کیٹیگریز آتی ہوں گی, سبجیکٹس میجرز الگ ہوتے ہوں گے. کیا بیسک کرائٹیریا ہے ان میں اپلائی کرنے کے لیے؟ سر اگر میں ٹو دا ویری بیسک پوائنٹ پہ جاؤں تو سب سے پہلے تو آپ کی انگلش اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں ایک تو ڈفرینٹ لینگویج ہے, بٹ جو اسپیسیفکلی یہ پروگرام ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو انگلش آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, جس کے لیے ہمیں آئٹس دینا ہوتا ہے. آئٹس میں اچھا بینڈ آپ کے ایک کرائٹیریا میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. سیکنڈلی آپ کی جو گریڈس ہیں, ناٹ اونلی یور بیچلر, آپ کے انٹرمیڈیٹ اور آپ کے میٹرک بھی اچھے گریڈ, ساؤنڈ گریڈ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جاب ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سر میں خود ایک فریش گریجویٹ تھی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ ماسٹرس کی نہیں ملتی اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اسپیشلی راسٹرس تو بالکل بھی نہیں ملتی. بٹ سر میں خود کہوں گی کہ میں جسٹ فریشلی گریجویٹ ہوئی ہوں, اور میرے پاس جو 6 months کا ٹائم تھا وہ بھی وہ ٹائم تھا جب میری اپلیکیشن ریویو ہو رہی تھی, جب میں نے جاب کی ہے, اور مجھے الحمد للہ اسکالرشپ ملی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرنشپ آپ کا رول پلے کر دیتی ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کی انٹرنشپ, اور کیونکہ سر میرے بیچلر میں ٹاپ تھے تو میری وہ دونوں چیزوں نے میرا کور اپ کر دیا تھا میرا ورک ایکسپیرینس کا گیپ. سو اٹس آل اباؤٹ سر بیلنس, کہ آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس کتنے ہیں, آپ کے پاس آئٹس کا اسکور کتنے ہیں, آپ کے گریڈس کیسے ہیں. اور سر سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ جو ہمارے ایون ایک ڈرا بیک کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی کنٹری کا, ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے ہیں, بٹ یہاں کے لوگ اس چیز کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور میری یہاں پہ آنے میں ایک امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ میں آرٹیکل رائٹنگ کرتی ہوں, تو ان لوگوں نے میری اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹینس دی تھی, اور اس میں میرا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس نے. اوکے, ایک کوشچن ابھی جو میرے ذہن میں آیا آپ کی بات کو سن کے, یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کوئی کہیں نہ کہیں ان کا رول پلے ہوتا ہے ان گیٹنگ دس ویزا؟ سر ویزے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویزے کے اندر جب آپ کا ایراسمس کا ٹیگ ہوتا ہے آپ کے پاس, تو آپ کا ویزا آپ کے پاس ہوتا ہے. اس میں آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اگر آپ کو ایراسمس منڈس کی, کیونکہ آپ کو یورپین کمیشن الاؤ کر رہی ہے کہ آپ آؤ وہاں پہ, سو ویزا ریجیکشن کی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ کے سر جب یہاں آپ آتے ہیں تو آپ کو کوکریکولر ایکٹیویٹیز بہت ہیلپ کرتی ہیں. اوکے, ایک کوشچن کہ آئلٹس کی جیسے آپ نے بات کی ہے, تو آپ کا کیا اسکور تھا مانور آئلٹس میں؟ سر میرا 7 تھا, اور بٹ کیونکہ میرا وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں شاید اس ٹائم اتنا پینک نہ کرتی تو میں بہت ایزیلی اسکور کر پاتی زیادہ. بٹ آئی وڈ سے کہ بینگ این آئلٹس ٹرینر 7 از گڈ. Yes sir, it's good, but as per my abilities I can say for me it's not that much good. Okay. ایجوکیشن گیپ مانور, Yes. کیونکہ بہت سارے ہماری یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں بھی, جب آپ کا ایجوکیشن گیپ آ گیا ہوتا ہے تو آپ کسی ویل نون اور ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ کو اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں. اس پروگرام میں سر آپ کا جو ایجوکیشن گیپ ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے اپنے موٹیویشنل لیٹر میں اگر آپ اس چیز کو بیسیکلی ڈیفائن کر پائیں کہ آپ کا یہ گیپ میں آپ نے کیا کیا تھا, مطلب آپ فارغ نہیں بیٹھے, آپ نے اس کی بجائے یہ چیزیں کی تھی, تو اٹ ڈزنٹ افیکٹ یور اسکالرشپ. بالکل. اوکے, ایک کوشچن, پروگرامس
بہت آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کی فیلڈ بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, آرٹس بھی ہے, اور میڈیکل کے اندر سائنسز میں آپ چلے جاتے ہیں, ٹیکنالوجی میں, میتھس, اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں. کوئی بیسک پروگرامز جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سارے پروگرامز ہیں جو کہ آفر کیے جاتے ہیں؟ جی سر, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر میں انجینئرنگ, کیونکہ میں خود انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے بیسیکلی انجینئرنگ کے اور فوڈ انوویشن کے پروگرام پتہ ہیں. فوڈ انوویشن میں ففٹس کا جو پروگرام ہے سر, وہ ایک ویل نون پروگرام ہے, اور اسپیشلی اس کی یونیورسٹیز پیرس میں ہے. تو اگر کوئی فوڈ انوویشن سے, مطلب فوڈ ٹیکنالوجی اس طرح کی فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے, ان کے لیے وہ بیسٹ پروگرام ہے. سیکنڈلی دیر از اے پروگرام نیمڈ ایز بایوسیپ, اور یہ خالی بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ مکسچر ہے, انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, کیمیکل, کیمسٹری, میتھس اینڈ بایولوجیکل. تو مطلب سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک اسپیسیفک پروگرام ایک فیلڈ کے لیے ہے. ایک اسپیسیفک پروگرام کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے اندر اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہے کہ اس میں اس فیلڈ کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایراسمس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے پورٹ فولیو کے اوپر ایک چیز اسپیسیفکلی ایکسپلین ہے. بالکل ٹھیک, زبردست. جی, پرسنٹیج اباؤٹ پاکستانی ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس کو نارملی آفر کیا جاتا ہے یہ ایئرلی بیس؟ لاسٹ ٹائم پاکستان اراؤنڈ دا ورلڈ 3rd کنٹری تھا جس کے اندر سے سب سے زیادہ بچے سلیکٹ کیے گئے تھے. آلموسٹ 142 اسٹوڈنٹس فرام پاکستان وار سلیکٹڈ فار 100 سم تھنگ پروگرامس. اوکے, زبردست. یہ ویری کرتی ہے پرسنٹیج نمبرز, اور اس کا کوئی بیسک کرائٹیریا ویری کرنے کا؟ نو سر, موسٹلی لاسٹ ایئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اس بار بچوں نے لیا, لاسٹ ایئر اس سے 2 بچے کم تھے. یعنی ہر سال بچے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر لینے میں, کیونکہ ہمارے سے آگے صرف انڈیا ہے اور انڈیا سے آگے برازیل ہے. سب سے زیادہ بچے برازیل کے سلیکٹ ہوتے ہیں, دین انڈیا, دین پاکستان. سو اس بار ہماری بینگ این ایراسمس اسٹوڈنٹ اور بینگ این ایراسمس نومینائی, میری تو یہی کوشش ہے کہ میں جتنے بچوں کو ٹرین کر سکوں کروں, تاکہ ہم آگے ریکارڈ توڑ سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلو, میرے خیال سے پڑھائی پہ بہت زیادہ بات ہوگی مانور. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ از یور ایکسپیرینس بینگ این ایکسپرٹ اوور دیئر؟ Sir, it's one of the most memorable experience I am ever having, because آپ کو اکیلے رہنے کو ملتا ہے. اور سر اکیلے رہنا, آپ کی اپنی کنٹری چھوڑ کے ایسے لوگوں میں رہنا جن کی زبان ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, اور آپ ایسے لوگوں میں رہ رہے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہو. تو سر ایک طرح سے آپ کو ایک, بہت لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مشکل چیز ہے, بٹ نہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. آپ کو رہنا آتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی بھیج دو تو آپ اپنے آپ کو رہ کر سکتے ہیں, آپ سسٹین کیسے کر سکتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی فلیکسیبل ہوتی ہے. آپ سر اسپیشلی آپ کے اندر یہ پرو آتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لینگویج سیکھتے ہیں. اب جس طرح میرے پروگرام میں میرے 3 ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے سیمسٹر کمپلیٹ کر, اور میرا ماسٹر تھیسس بھی ڈفرینٹ کنٹری میں ہے. تو مطلب میں 4 کنٹریز کی 4 ڈفرینٹ لینگویج سیکھ سکتی ہوں. مطلب ایک آپ کے پاس لینگویج پرو آتا ہے. سیکنڈلی آپ جب لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسپوئر لیتے ہو تو سر آپ کے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں, آپ کا مائنڈ ایکسپوز ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, اور آپ کو کیریئر اپارچونیٹیز مل جاتی ہیں. تو سر آئی تھنک بینگ اے پرسن ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے. جن لوگوں کو ٹریولنگ کے لیے بہت شوق ہے, ان کے لیے یہ ایک ڈریم اسکالرشپ ہے. وہ تو ود دا پیسج آف ٹائم مجھے لگتا ہے ہر دوسرے بندے کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا جا رہا ہے. جی سر, شوق ہونا اور ایکچوئل میں اس شوق کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت فرق ہے. لوگ صرف سوچتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صرف ایک کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے آپ کو, اور محنت. بالکل ایسے. واٹ اباؤٹ پاکستانی کمیونٹی دیئر؟ سر پاکستانی کمیونٹی ان فرانس اتنی زیادہ نہیں ہے جہاں میں رہ رہی ہوں, بٹ اگر آپ دوسری بات کریں پیرس کے اندر, تو سر وہاں پہ پراپر پاکستانی کمیونٹیز ہیں. بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستانی ملتے ہیں. مطلب میں مارسے میں ہوں, مارسے فرانس میں, مجھے یہاں پہ پاکستانی ملتے ہیں. اور سر اسپیسیفکلی پاکستانی ملنا ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ جو موروکنس ہیں اور جو یہاں کے نائجیرینس, الجیرینس ہیں سر, وہ موسٹلی مسلمس ہیں, عرب ہیں یہاں پہ بہت زیادہ. تو آپ کو حلال حرام کا اتنا ایشو نہیں آتا, بٹ ہاں آپ کو کوکنگ آنی چاہیے, اس میں ایشو ہے. اوکے, زبردست. کیا کر لیتی مانو؟ سر میں کوکنگ بھی کر لیتی ہوں. میں موسٹلی کبھی کبھی دل کرے تو جاب بھی کر دیتی ہوں, اور اسپورٹس کھیلتی ہوں میں. اور نہیں, اگر سب کچھ ختم ہو جائے تو میرا دل کرتا تو میں ٹریولنگ کر لیتی ہوں. اور کیونکہ سر آپ کو فرانس میں بہت ایج ہے کہ آپ کو ایک تو ڈسکاؤنٹ اسکالرشپس بہت زیادہ ملتی ہیں. مطلب آپ کو کیف ملتا ہے, اگر آپ اپنا ہاؤس رینٹ خود پے کر رہے ہیں تو آپ کو کیف جو ہے وہ آپ کو پے کرے گا کہ آپ اپنے ہاؤس رینٹ پے کریں. سیکنڈلی یہاں پہ ٹرانسپورٹ بہت سستی ہے اور بہت اچھی ہے. مطلب آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو یہاں پہ گاڑیوں کا اتنا رواج نہیں ہے, لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھا پریفر کرتے ہیں, اور پیدل چلنا پریفر کرتے ہیں. جی سر, بہت زیادہ. مطلب 2 کلومیٹر ان کے لیے جسٹ ایک واک ہے. مانو ایک کوشچن کہ ایجوکیشنل سسٹم میں آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ڈفرینس فیل کیا ہوگا.
ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ اوور دیئر کیا فیل کیا؟ سر ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہم موسٹلی ڈاٹا سسٹم پڑھتے ہیں, ہمیں امپلیمنٹیشن نہیں بتائی جاتی اس چیز کی. یہاں پہ جو میجر ڈفرنس ہے سر, ایک تو ان کی میتھڈولوجی بہت اچھی ہے, آپ کو پراپرلی اراؤنڈ دا سیمیسٹر اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز آتی ہے, آپ مجھ سے کہیں سے بھی پوچھیں مجھے آتا ہے اس چیز کو. اور تھرڈ سر, یہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ صرف تھیوریٹیکلی کہ یہ چیز پڑھ لیں بس صحیح ہے, یہ اس کو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں, آپ اس کو ایسے امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے ریلیٹڈ ہمیں پروجیکٹس ملتے ہیں. تو ہم لوگ کو اس چیز کو تھیوریٹیکلی جو ہم نے پڑھا اس کو امپلیمنٹ کرنا آتا ہے. ایون اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں کہ ہم میتھس کیوں پڑھتے ہیں, میتھس ہم امپلیمنٹ کہاں کر رہے ہیں. اور یہاں آ کے اب جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایون یہ تھیورمس ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. سو ایکچوئل امپلیمنٹیشن میں نے یہاں آ کے سیکھی ہے. اوکے مانو, ایک کویسچن ہے میرے ذہن میں کہ اوبیسلی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے یہ شو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ کیا کرائٹیریا ہے, وہ کون کون سا ہوم ورک ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے اس قسم کے تمام پروگرامس پہ اپنے آپ کو اپلائی کروانے کے لیے. سو آئی ووڈ لائک ٹو کہ آپ تھوڑی سی اس پہ پلیز ذرا روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ کون کون سی وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو اس کو ہوم ورک کرنا چاہیے, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے اپلائی کر سکیں. جی سر ایکچولی اگر میں بیسکلی بات کروں تو ناٹ اونلی ایراسمس, اگر آپ ورلڈ وائڈ کہیں بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں تو جو اونلی پیرامیٹر جو آپ کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا لیٹر آف موٹیویشن ہوتا ہے, آپ کا ریسرچ ریویو کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ, اور کئی جگہوں پہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اوپر کیا جانتے ہیں. تو سر یہ تین جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی ویٹیج رکھتی ہیں 75%. آپ کی باقی ساری چیزیں ایک ایکسٹرا جگہ پہ ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو میرے حساب سے آپ کا ورک ایکسپیرینس گریڈ امپورٹنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کا موٹیویشنل لیٹر بہت اچھا ہے تو یہ اس چیز کو کور اپ کر جاتی ہے. اور موٹیویشنل لیٹر میں ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اسے لنک نہیں کرتے اپنے پریویس ایجوکیشن سے. اٹس جسٹ فرام نو ویئر کہ ہم یہ کر رہے تھے پہلے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ ایبزرڈ افیکٹ پڑتا ہے. ہمیں یہ اس سیکوینس میں لے کے جانا چاہیے کہ ہم نے پہلے یہ کیا, ہم نے اس کے اندر یہ چیز دیکھی اور اس وجہ سے میں یہ چیز کرنا چاہ رہی ہوں. اس کی سالڈ ریزن پیچھے مطلب بیک سٹوری بنانی آپ کو آنی چاہیے. تو سر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اسکالرشپ میں اگر آپ کو بیک سٹوری بنانی ہے اور اپنے آپ کو لنک کرنا آتا ہے تو آپ کے لیے اسکالرشپ اویل کرنا یا لیٹر آف موٹیویشن اچھا بنانا. آئی وڈ سے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی ریسرچ کیسی ہے. جی سر ریسرچ کیسی ہے یہ بھی ہے, بٹ آپ کو ریسرچ کیسی ہے اس کو لکھنا کیسے آتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے مانو, لاسٹ میں ایک میسج ینگ ونس کو. جی سر میں بالکل, میں خود اس فیس سے گزری ہوں, تو مجھے بہت اچھا آئیڈیا ہے. سب سے پہلے سر فائنینس کی اگر بات کریں تو ایراسمس آپ کو پراپرلی فنڈڈ دیتی ہے, پراپرلی فنڈس دیتی ہے, آپ کو کوئی چیز کا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ ہاں جی سر, اسٹارٹ میں آپ کو کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں اور وہ آئی تھنک بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم کما سکتے ہیں. دیر از سو مینی پلینٹی آف ریسورسز رائٹ ناؤ. کیونکہ جب میں پاکستان میں تھی میرے جاب بھی کرتی تھی سر پارٹ ٹائم, اسپیشلی میں آن لائن ارننگ بھی کرتی تھی. سو آپ ایزیلی کما سکتے ہیں. فائنینس اگر کسی کی اچھی نہیں ہے تو وہ خود کما سکتا ہے. اتنی زیادہ فائنینس یعنی آپ کو لاکھوں میں پیسے نہیں چاہیے, آپ کو چند 3-4 لاکھ روپے چاہیے, وہ بھی اسپیشلی اسٹارٹ میں, جو آپ کو ریٹرن ہو جائے گا جب آپ یہاں پہ آئیں گے. سیکنڈلی چیز اگر آپ کہیں کہ گریڈس کی بات کریں تو سر اگر آپ کے گریڈس کم ہیں اور آپ کے پاس سالڈ ریزن ہے کہ آپ نے کیوں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے گریڈس تھوڑے کم ہیں, تو سر اس کو آپ کور اپ کرنے کے لیے کوئی سیکنڈلی چیز کر سکتے ہیں. یہ انسان کے حق میں ہے. اور انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے سر, جاب ایکسپیرینس لیتے ہیں. آپ کوئی کورسز ایسے کرتے ہیں آپ کو کمپنسیٹ کر جاتے ہیں نا پھر سم ہاؤ. جی سر اٹس آل اباؤٹ بیلنس. آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے اور اپنے آپ کے اندر ایسی چیز رکھنی ہے جو آپ کو ڈسٹنگوش کرے, کیونکہ آپ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کمپیٹ کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ ان پاکستان. تو آپ کو ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. اور سر جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ بتاؤں گی کہ ہماری یونیورسٹیز میں ایک لیکنگ ہے کہ ہماری کریئر کنسلٹیشنز ہیں ہی نہیں. ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کے پاس یہ اپارچونیٹیز ہیں, اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں جب تک پیسہ نہیں ہوگا تب تک ہم باہر نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں صرف اور صرف اپنی محنت اور اپنی کنسسٹینسی رکھنی چاہیے, کیونکہ سر فیلئر از ایوری ویئر, اور اگر آپ نے فیلئر نہیں فیس کیا تو آپ سکسیس حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو. تو سکسیس کے لیے آپ کو فیلئر کو برداشت کرنا آنا چاہیے اور کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ کر سکتا ہوں. نو ڈاؤٹ مانور, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ٹھیک ہے, آئی ریئلی وش کہ آپ اسی طرح آگے گرو کرتی رہیں, اور آئی ریئلی وش کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ جو ہے, جو بھی محنتی ہے, ہر لحاظ سے گرو کرتے رہے, اور ہمارا ملک بھی انشاءاللہ اسی طرح آگے ترقی کرتا رہے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ آن بورڈ. سو ویورس, یہ تھی مانور. آپ نے ان کو سنا ہوگا, اور میرے خیال سے جتنے بھی آپ کے ذہن میں کوشچنز آئے ہوں گے, ہم نے میکسیمم وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ہم ان ساروں کو کور کریں.
اگر آپ کے ذہن میں اس پروگرام سے ریلیٹ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں، اور تاکہ ہم آپ کو خود ریچ کریں اور آپ کے انکوائریز کو جو ہے وہ آگے ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تھینکس فار واچنگ اس. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.